أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 284 284 للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں
वमा फिल अर्ज़ि और जो कुछ ज़मीन में है, व इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, माँ उस चीज़ को, फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु या तुम उसको छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका तुमसे ज़रूर हिसाब लेगा। तुम कोई चीज़ जाहिर करो या छुपाओ। फ़यग़फ़िरु लिमन फ़यग़फ़िरु बस वो बख्शे, लिमन यशाउ जिसको चाहे, उसकी मर्जी है, वयुअज़्ज़िबु और सजा दे, मन यशाउ जिसको चाहे। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन क़दीर हर चीज़ पर क़ादिर है। ये आयत अल्लाह तबारक व ताला ने नाज़िल फरमाई, इस तो हमें चंद बातें सीखने को मिली। ये दीन इस्लाम की अव्वलीन बुनियाद है कि ये याद रखें कि अल्लाह ताला का मालिक ज़मीन व आसमान होना, यानी अल्लाह ताला का इन चीज़ों का मालिक होना, चाहे वो ज़मीन व आसमान हो, और उन तमाम चीज़ों का जो आसमान व ज़मीन में मौजूद हैं, अल्लाह ही की मिल्क है, अल्लाह की मलकियत में है। दरअसल यही वो बुनियादी हकीकत है कि जिसकी बिना पर इंसान के लिए कोई दूसरा तर्ज अमल इसके सिवा जायज़ नहीं हो सकता कि वो अल्लाह के आगे सर अतात झुका दे। और ये बात याद रखी जाए कि हर इंसान इनफिरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। दूसरे ये कि जिस बादशाह ज़मीन व आसमान के सामने इंसान ने जवाब देना है, वो गायब और ज़ाहिर तमाम उलूम का इल्म रखने वाला है, हत्ता के दिलों के छुपे हुए इरादे और ख्यालात तक को वो जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि वो सीनों के राजों को भी जानता है। और ये अल्लाह के इख्तियार मुतलक का बयान है, उसको किसी कानून ने नहीं बांध रखा कि उसके मुताबिक अमल करने पर वो मजबूर हो, बल्कि वो मालिक मुख्तार है। सजा देने और माफ करने के कुल्ली इख्तियारात अल्लाह को ही हासिल है। आयत नंबर 285। आमन रसूल, रसूल ईमान लाया, बीमा उन चीज़ों पर, उन जिला इलैही जो उसकी तरफ नाजिल की गई हैं, बिर रब्बिही उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून और तमाम मोमन भी उस पर ईमान लाए, कुल्लुन आमना हर शख्स ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर। सब लोग ईमान लाए। ला नुफर्रिकु हम नहीं फर्क करते हैं, बैना अहदिन किसी एक के भी दरमियान, बैना दरमियान को कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बिटवीन कहते हैं, मिर रसूल ही अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान हम तफरीक नहीं करते। तमाम रसूल हमारे नज़दीक बराबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ये नहीं है कि यहूद मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो हम कहें कि हम मूसा को क्यों माने। वकालू और वो कहते हैं, समिअना हमने सुना, अल्लाह की बात को और अल्लाह के रसूल की बात को सुना, व अताना और हमने उसकी अतात की। गुफरानका हम बख्शिश चाहते हैं, रब्बाना ए हमारे रब,
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور بالآخر ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہیں، اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا اللہ نے خلاصہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے۔ یعنی فرق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، اور اس امر کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے وہ بصر و چشم قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنے حسن عمل پر غرور نہ کرے، بلکہ اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتا رہے۔ آیت نمبر 286۔ لا یکلف اللہ، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نفساً کسی بھی جان کو، الا وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، لہا، اس کے لیے ہوگا، ما کسبت، جو اس نے کیا، وعلیہا، اور اس پر ہوگا، مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ یعنی جو وہ اچھا عمل کرے گا اس کا بھی اسی کو فائدہ، اور اگر وہ کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی بھی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اور پھر آگے دعائیں ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن، جو مشکل ہو، کما حملتہ، جس طرح تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بھی، جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ جو فرمایا نا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی مقدرت سے باہر ہو اور اللہ اس سے مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اپنی مقدرت یعنی اپنی طاقت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہ رکھتا تھا۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام حاصل کر جائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو، یعنی بنیاد رکھی ہو،
اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اس کی کوشش اور اسی کا کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا برائی میں آدمی کی نیت اور کوشش و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ ہم پر آزمائش نہ ڈال، یعنی ہمارے پیش رووں کو جو ہم سے پہلے اللہ کے راستے میں جو آزمائشیں انہیں آئیں، جن زبردست ابتلاؤں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا، ان سے اے اللہ ہمیں بچا۔ اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا ارادہ کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے۔ لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اس کے لیے حق پرستی کے راستے آسان کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ ان مشکلات کا اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں، آزمائش بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے اللہ کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کا ذریعہ بنی۔ اس کے علاوہ اس دعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو صرف حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف اس جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔